रहीम। तीसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो गया। अल्लाह हमारे 2 पारों की तफसीर कबूल फरमाए। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़। ये पैगंबर जो हमने मखलूक की इस्लाह के लिए भेजे हैं, इनको हमने एक दूसरे पर फजीलत अता की है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, यानी मूसा कलीमुल्लाह का जिनको लक़ब मिला, और इनमें से बाज़ को इसने बदर जहाँ बुलंदी अता की, यानी बदर वाली जंग में बुलंदी अता की। वआतैना ईसा इब्न मरियमल बैयिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियाँ दी और रूहुल कुदस से इनकी मदद फरमाई। यहाँ पे बदर में बुलंदी का जो ज़िक्र हो रहा है वो उसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत फजीलत तो मुख्तलिफ़ अम्बिया को एक दूसरे पे दी गई, लेकिन बाज़ अम्बिया कराम को दूसरों पर बदर जहाँ ज़्यादा फ़जीलत आते, बदरजा यानी बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक लतीफ़ इशारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि इनको बाज़ अम्बिया पे बहुत ज़्यादा फ़जीलत दी गई। अल्लाह के नबी का तो नाम ही हमारे अल्लाह के साथ जुड़ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ता क़यामत ही जुड़ा रहेगा। इससे बड़ी फ़जीलत और क्या मिलेगी। बहुत से मकामात पे कुरान ने अल्लाह ताला की कुदरत में ये भी बताया था कि वो तमाम इंसानों को ज़बरदस्ती ईमान लाने पे मजबूर नहीं करता, लेकिन अगली आयत में हम ये पढ़ेंगे कि उसका निज़ाम क्या है। जैसे अभी ये गवर्नमेंट ने भी और ये चीफ़ जस्टिस ने भी कहा था ला इकराहा फिद्दीन, जब ये कादियानियों को मुसलमान कहने का कह रहे थे, तो एक आयत को कोड करके पूरे दीन का मलबा उस पर कर देना कि भाई दीन में ये है, दीन में ये है, आगे पीछे नहीं देखना, ये भी गलत चीज़ है। वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततलल्लज़ीना मिन बअदि मा जाअतहुमुल बैयिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले लोग अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने खुद इख्तलाफ किया। चुनाचे इनमें से कुछ तो वो थे जो ईमान लाए और कुछ वो जिन्होंने कुफ्र अपना लिया। और अगर अल्लाह चाहता तो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है। ईमान लाने में यानी ज़बरदस्ती नहीं है, जब मैं पहले बता रही थी इस सूरत में दीन का एक हो जाना और कोई इख्तलाफ पैदा ना होना, लेकिन इससे वो सारा निज़ाम तलपट हो जाता है जिसके लिए दुनिया बनाई गई और इंसान को इस दुनिया में भेजा गया। क्या आयत थी वो कुरान उसकी सूरह मुल्क की, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अगर सारे ही एक दिन पे चल रहे होते तो फिर अल्लाह आज़माता कैसे। दुनिया तो बनाई ही आजमाइश के घर के लिए है ना। अल्लाह पाक कह रहे अगर सारे ही एक दिन पे चल जाते तो मैं तुम्हारा इम्तिहान कैसे लेता, सारे ही फरिश्ते हो जाते फिर तो। वो तो आसमानों पर भी थे। इंसान को यहाँ भेजने का मकसद तो इम्तिहान है। अल्लाह के भेजे पैगम्बरों से हिदायत का रास्ता मालूम करने के बाद कौन है जो हिदायत लाता है और कौन है जो अपनी ख्वाहिशों पे अमल करता है। असल ज़िंदगी ये है जो हमने यहाँ से बना कर जानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब ये अल्लाह पाक हम ईमान वालों को दोबारा से मुखातिब करके कह रहे हैं, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया है, अल्लाह यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरा ही दिया हुआ है। ज़रा सा इतराओगे तो मैं रस्सी खींच के वापस भी ले सकता हूँ। कई लोग देख लें जिनके पास बहुत होता है, फिर अल्लाह लेते हैं, आजमाते हैं, उनको बताते हैं कि मैं हूँ भाई, मैंने दिया हुआ है, बीच में बैठा हुआ हूँ। फिर वो अल्लाह कह रहे हैं कि वो वाला रिस्क जो मैंने दिया हुआ है तुम्हें, इसमें से वो दिन आने से पहले पहले, वो दिन कौन सा, यानी क़यामत आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च भी कर लो। जोड़ जोड़ के ना रखो कि आज कितने सिफ़र बढ़ गए, आज कितने सिफ़र बढ़ गए। अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो। जिस दिन ना कोई सौदा होगा, उस दिन कोई सौदा नहीं होगा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, ना कोई दोस्ती आएगी। वला यौमुल ला बैउन, कोई सौदा नहीं होगा, फ़ीही वला खुल्लतुम वला शफ़ा, और उसमें कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई दोस्ती नहीं होगी।
کسی سے کوئی سوال نہیں ہوگا اور تمہارا پیسہ یوں ہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ مخاطب کر کے ایمان والوں کو، جو ایمان لے آئے۔ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہے اللہ، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنو کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں، میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، اس کو غور سے سنو کہ تمہیں میرے دیے ہوئے پیسے میں سے اسی لیے دیا گیا ہے کہ آخرت کے بینک میں جمع کراتے رہو۔ اصل بینک وہی ہے جو تمہیں آگے فائدہ دے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کفر اختیار کرتا ہے وہ بڑے ظالم لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اب شروع بات کہاں پہ کی تھی؟ ایمان پہ خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں سے، اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ عملاً اگر کوئی کفر کر لے، عملاً اگر انکار کر لے دین کا تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے کئی کتابوں میں کئی علماء کہتے ہیں نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، غریبوں کی مدد نہ کرے، تو وہ اصل میں کفر پر ہی ہے، اس کی آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتا وہ کفر کے تقاضوں پر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ رہی ہے آیت الکرسی، ایک طویل آیت ہے قرآن کی یہ، اور بہت زیادہ فضائل کی حامل، کہ جو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، ہر نماز کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کا ایک پاؤں جنت میں اور ایک دنیا میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا، اگر اسی وقت ہو گیا تو سیدھا جنت میں، یا اسی دن ہو گیا اگلی نماز آنے سے پہلے تو پھر بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اس کی یہ فضیلت ہے، اور بچوں کو گھر سے نکالتے وقت پڑھ لی جائے تو ان کو اللہ پاک شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتے۔ رات کو پڑھ کے سونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ 10 جملے اس میں قیمتی خزانہ ہیں، قیمتی خزانہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سنۃ نہیں ہے، کئی لوگ اس کو سنۃ پڑھتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے سامنے آ کر اوپر، جیسے ہم دنیا میں تو کہہ دیتے نا بھائی میری گارنٹی ہے، اس کا کام کر دو، میری سفارش ہے، آپ اس کے معاملے بنا دو۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، الا باذنی، یہ کہ میں جس کو حکم دوں گا۔ وہ کون ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، جن کے علماء کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مفہوم ہے بات کا، کہ آسمانوں پہ جب قیامت کے دن اللہ پاک ایک آدمی سے پوچھیں گے بھائی کسی عالم سے تیری سلام دعا تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، میری تو کسی عالم سے نہیں تھی۔ جہنمی قرار دے دیا گیا ہے، اس کا حساب کتاب ہو گیا ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف کرے، الفاظ آگے پیچھے ہوں تو یہ جہنمی ہے۔ اللہ پاک پھر کھڑا کریں گے حجت آخری قائم کرنے کے لیے، بھائی تیری کسی عالم سے سلام دعا تھی؟ وہ کہے گا میں تو عالموں کو جانتے ہی نہیں، ہوتے کیا ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے کسی عالم کے گھر کے قریب تیرا گھر تھا؟ بہت لمبی حدیث ہے، میں چھوٹی چھوٹی کر کے سنا رہی ہوں۔ کسی عالم کے گھر کے قریب تیرا گھر تھا؟ وہ کہے گا مجھے کیا پتا عالم کہاں رہتا تھا، کیا تھا، میں نے کبھی جستجو ہی نہیں کی۔ تو اللہ پھر کہیں گے کسی عالم کی گلی میں تیرا گھر تھا؟ یا اللہ نہیں تھا۔ کسی عالم کے ساتھ تیری دوستی تھی؟ یا اللہ نہیں تھی۔ کسی عالم کے نام پر تیرے کسی بچی کا ہی نام تھا؟ تو کہے گا یا اللہ نہیں تھا۔ تو پھر ایک بات آخر میں ہوگی، وہ جو مجھے یاد نہیں آ رہی، کہ اگر اس نے یہ کہا کہ کسی عالم کے دوست کے ساتھ میری دوستی تھی، تو اللہ پاک کہیں گے جاؤ اس عالم کی برکت سے تجھے جنت دی جائے گی۔
کہ ایسے اللہ شفاعتوں کے وہاں پر کوئی نبی آ رہا ہے شفاعت کرنے، کوئی نیک بندہ آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، اللہ جن کو اللہ باذنی جن کو میں اجازت دوں گا کہ اچھا آؤ صحیح بتاؤ مجھے اس نے کیا کیا، وہ بھی کوئی نیک ہی ہوگا تو اللہ اس کی شفاعت لیں گے نا، ورنہ ہر بندے کو تو اللہ کے دربار میں جانا ہی وہ جو ہے نہیں نصیب ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما بینا جو کچھ ہے، ایدیہم وما خلفہم آگے اور پیچھے، اگلے پچھلے سارے کٹھے چھٹے ہمارے اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اللہ جو چاہ رہا ہے ہمیں اتنا علم دے رہا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا وہ ناسا پہ پہنچ گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے ناسا والے، وہ ادھر پہنچ گئے، وہ ادھر پہنچ گئے، اللہ جتنا علم چاہ رہا ہے ہمیں اتنا دے رہا ہے، ہم ابھی تک اس کے علم کے احاطے کے دائرے میں پہنچے ہی نہیں ہیں اور پہنچ بھی نہیں سکتے جتنا علم اللہ کے پاس ہے۔ ابھی بھی سائنسدان پریشان ہیں، وہ مکمل کاؤنٹنگ نہیں بتا سکے کہ ایک سمندر کے اندر کتنی یہ ہوتی ہیں مچھلیاں ہوتی ہیں، ایک بل کے اندر کتنی چونٹیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے علم تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے، جہاں سے تمہارے ارادے ختم ہو جاتے ہیں نا، تمہاری کوششیں، وہاں سے میرا ارادہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے میں تمہیں سمجھانا شروع کرتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ پاک یہاں سے کہہ رہے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ کرسی ہے ایک اللہ کا احاطہ ہے جہاں پر اللہ پاک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہماری طرح نہیں بیٹھے کہ کوئی جسم ہو اور اللہ نے رکھا ہوا، یہ اللہ پاک کی کرسی یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا عفو درگزر، اللہ کا اشارے، اللہ کا مخلوق کے اوپر نظر، یہ پوری آسمان و زمین کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اللہ ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا اللہ کے اوپر، وہ نہ تھکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، وہ بڑا عالی مقام اور صاحب عظمت ہے۔ اللہ ان دونوں کی کسی بھی، وہ بائبل میں ان لوگوں نے لکھا ہے نا، ہی کریٹڈ دا ہیون ان دا ارتھ اینڈ ہی ریسٹ دا 7، کہ 6 دن اللہ نے جو ہے وہ زمین و آسمان بنائے، جنت بنائی، سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن اس نے ریسٹ کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا میں کسی کی نگہبانی زمین آسمان کو جب میں بنانے سے نہیں تھکا تو میں ان کی نگہبانی کرنے سے تھکوں گا؟ میں کسی چیز سے نہیں تھکتا، تھکتا تو وہ ہے جو سوتا ہے، جس کو اونگ آتی ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جس کا کوئی خاندان ہو، جس کا کوئی اولاد ہو، میں سب چیزوں سے پاک ہوں۔ یہ والی آیت ہے جس کا میں کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس نے ابھی حوالہ دے کر کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی اس معاملے میں نہیں ہے کہ کسی کو گن پوائنٹ پہ آپ جو ہے دین قبول نہیں کروا سکتے، لیکن جب آپ دین میں ہو، آپ مسلمان ہو، تو آپ باؤنڈریز سے باہر نہیں نکل سکتے، وہاں پر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ میری مرضی میرا جسم، میری مرضی میں یہ کروں، وہاں پر آپ کو اللہ کے انڈر ہی چلنا پڑے گا، اس کے احکامات کے انڈر ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت یعنی سرکشی کرے، طغیانی کرے، وہ کہتے ہیں نا طغیانی پہ ہے سمندر، طغیانی پہ ہے، سرکشی کی طغیانی پہ آ جائے کہ وہ کہے اللہ کا قانون کوئی قانون نہیں ہے، میرا ہی قانون ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کریشن، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ پاک تو کریشن کے مالک ہے نا، بنانے والے ہیں، اور ہم کہیں کہ بھائی میرا بنا ہوا ہے، میرا بنا ہوا ہے، ایسے نہیں، اللہ نے بنا کر ہر چیز کو بھیجا ہے تو ہمیں مالک بنایا ہے، ہم اس کے مالک بنے، بنانے والا تو اصل وہی ہے نا۔ تو یہاں پر اس چیز کا ہو رہا ہے کہ بنانے والا میں ہوں، اس سے سرکشی نہ کرنا، اور جو سرکشی کرتا ہے، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر اب ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا،
جو سرکشی کو چھوڑ کے میری طرف آ جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں، تو بس اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کنڈا تھام لیا اس نے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ یہاں پر دوبارہ ہمیں وہ کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ جی اگلی آیت۔ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آیت نمبر 285 سے لے کے یہ 35واں رکوع سمجھیں پورا جو ہے یہ چند نبیوں کے واقعات پر ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جیسے آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی تھوڑے تھوڑے سوال آتے ہیں نا، تو ایسے انبیاء کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہو تو اللہ ان کا جواب دے رہا ہے، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے واقعات ہیں اس میں اس رکوع کے اندر، کہ اللہ کیسے ان کو بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میں زندہ کیسے کروں گا۔ بچوں کی طرح اللہ پاک ان کو سمجھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دی؟ سلطنت کیا دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگ گیا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا واقعہ کس کا بتا رہے ہیں؟ نمرود کا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جس نے بحث کی تھی، جس کو جو اتنا بڑا وہ تھا کہ کہتا تھا میں خدا ہوں، اللہ معاف کرے، اسباب کی دنیا میں ہی سب کچھ ہوں، جو اللہ تو بنانے والا ہے لیکن اسباب کی دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ پھر واقعہ سنا رہے ہیں، جانتے ہو اس کو بھی کہ وہ اب میں نے اس کو ملک کیا دیا، سلطنت کیا دی، وہ تو بالکل ہی دعوے دار بن گیا خدائی کا ہی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ زندگی اور موت دیتا ہوں، اور پھر اس نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کی، جس میں اب یہاں پر آ رہا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، میرا رب تو وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا، نمرود نے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی چھوڑ سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ تو اس نے دو غلام بلائے۔ ایک غلام کو اس نے موت کی سزا ہوئی تھی، اس نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اپنی عقل کے مطابق چل رہا تھا نا کہ دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرے کو بلایا اور اس کی گردن کو اتار دیا، کہا دیکھو میں نے مار دیا، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں، یہ وہ انسان ہے، اس سے بحث کریں گے تو یہ حجتیں قائم کرتا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات ہی وہ کر دی جس سے وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر تو دکھا۔ الذی کفر فبہت الذی کفر، اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی حیران ہو گیا، کیونکہ اس کا دادا، اس کا پردادا، اس کی نسل میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دیتا۔ سورج تو مشرق کی طرف ڈوبتا ہے، جیسے علماء کہتے ہیں نا بھائی جن کے فیشن تم اپنا رہے ہو نا، وہاں جا کر تو سورج بھی اپنی روشنی چھوڑ دیتا ہے، تو تمہاری زندگی میں کہاں سے اندھیروں میں سے روشنی آئے گی؟ روشنی وہیں سے آئے گی جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر وہ کافر جو ہے، وہ نمرود جو ہے لاجواب ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ اب تو اس نے یہ بات کر دی ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔
یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا؟ اب یہ دوسرا واقعہ شروع ہو گیا یہاں سے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا چھوٹا سا واقعہ لکھا، اس نے جو بات کی اس کا تذکرہ آیا۔ اب یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا شروع ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پر سے گزر رہے تھے، اس بستی پہ سے گزرتے ہوئے، یا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا، اللہ پاک کہہ رہے، جس کا ایک بستی پر ایسے گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بستی کسی تباہ ہو چکی تھی پوری کی پوری، علی عروشیہا، چھتوں کے بل جیسے الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں نا بستیاں، ویسے گری ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو وہ کہنے لگا، اس سے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، یہ خیال اس کے دل میں آنا تھا، اور نبی کے دل میں، حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا بس۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، تو اللہ نے کیا کیا، پھر اللہ نے اس کو شخص کو 100 سال، مئہ کہتے ہیں عربی میں 100 کو، آمن سال، ثم بعث، اللہ نے اس کو 100 سال تک کی موت دے دی، اس کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ قال کم لبثت، اللہ نے موت دی، زندگی دی، کتنے سال، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 100 سال، اس خیال پہ صرف حضرت عزیر کو، جی حضرت عزیر جن کو یہودی کہتے تھے، نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قال کم لبثت، اب اللہ پاک ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ، پھر اللہ نے پوچھا کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو، یعنی کتنے عرصے تک سوئے ہو، مرے ہو، کتنے عرصے تک؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ تو شاید ایک دن کا کچھ حصہ، یومن ایک دن، اور یوم بعض یوم ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم تو 100 سال اسی طرح سوتے رہے، کوئی 2 دن ایسے سوئے، سٹل سویا رہے تو اس کی ہڈیاں جڑ جائیں، اس کا بالکل سیدھا سو ہی نہیں سکتا وہ، اللہ نے اس کو 100 سال سلایا صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا۔ قال لم یتسنہ، پھر اللہ نے اسے کہا کہ تم اسی طرح 100 سال سوتے رہے ہو، بلکہ تم یہ تو کرو، اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھو، فنظر، دیکھو، نظر سے نکلا ہے، فنظر، دیکھو، الی طعامی کا، اپنے کھانے کی طرف، و شرابی کا، یہاں شراب یہ وہ شراب پینے والی نہیں، یہ مشروب کو شراب کہا، لغوی معنی ہے کہ پرزرو کیا اللہ نے ان کے کھانے کو اور ہر چیز کو، اور کہا کہ اب اپنے پینے کی چیز کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ تو گلی سڑی بھی نہیں ہے، یا اللہ 100 سال بعد بھی گلی سڑی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اسے کہا جب وہ ابھی اسی حیرانگی کی کیفیت میں تھے کہ میرا کھانا بھی ویسے ہے، میرا وہ بھی، اور 100 سال، ونظر، دوبارہ اللہ نے کہا دیکھو، الی حماری کا، حمار کہتے ہیں گدھے کو عربی میں، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اللہ نے کہا اس کو دیکھو کہ گل سڑ کے اس کا کیا حال ہو گیا، کھانے کو میں نے پرزرو کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں گلا سڑا، کچھ نہیں ہوا، گدھے کو دیکھو اس کی ہڈیاں تک الگ الگ ہو گئی ہیں اور وہ گل سڑ گیا ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم کس طرح اٹھاتے ہیں، جیسے کارٹونز میں ہم بچوں کو دکھا رہے ہیں نا، ان کا ایمان وہ کرنے کے لیے ایک سپر پاور ہے جو سب کچھ جوڑ رہی ہے، دیکھو یوں وہ اپنی اسٹک کرتی جا رہی ہے، اور وہ اللہ نے ایسے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے ہڈیوں کو لایا اور ایک ڈھانچہ بنا اس کے گدھے کا، اور گدھے کے اوپر گوشت آنا شروع ہوا، اور گوشت آ کر وہ گدھا بالکل صحیح سلامت زندہ ہو کر حضرت عزیر کے سامنے آ گیا۔ پھر اللہ نے نکسوہا لحما، اللہ نے اس کے اوپر گوشت کا لباس پہنایا اور اس کو زندہ کر دیا۔ فلما تبین لہ، چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی، قال اعلم، وہ کہنے لگے اب میں جان گیا ہوں، مجھے یقین ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ واقع ہی زندہ کرے گا۔ یہ بڑے بڑے 2 خاص بندوں کے واقعات ہیں جو اللہ نے بتا کر ہمیں بتایا کہ بھائی میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ، اب یہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس وقت کا تذکرہ بھی سن لو، اللہ پاک کرے جب ابراہیم نے کہا تھا، یہ کس کو سارے واقعے دیکھے کیسے پیار سے اللہ سنا رہے ہیں اپنے نبی کو، یہ قرآن ان پر نازل ہوا نا، تو لے کر وہی آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں حضرت جبرائیل امین، اور یہ واقعے سناتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی سن لو، ایسی ایسی باتیں بھی آنے والی ہیں اب تمہارے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اس وقت کا تذکرہ بھی سن لو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے یہ تو دکھائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پہ، یقین کیوں نہیں ہوتا تمہیں؟ تو قال بلا، اے اللہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں تو صرف میری خواہش ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے، مجھے یقین آ جائے، اطمینان آ جائے، یقین تو مجھے آپ کے اوپر ہے ہی۔ اللہ نے پہلے کلیئرٹی لی کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا، تیرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ زندگی کے بعد موت آنی ہے، موت کے بعد زندگی دوبارہ دی جائے گی، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے قلبی سکون چاہیے، دل کا سکون چاہیے۔ یہ سوال خدا نہ خواستہ کوئی انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ شک و شبے کی وجہ سے، بلکہ ایمان کا قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بات کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ نبی تھے نا، ان کو لوگوں کو بتانا تھا، دعوت دینی تھی، تو ان کو یہ تھا میں ایسے دعوت دوں جیسے میں نے آنکھوں سے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے، تو ایسے دعوت دوں۔ پھر انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے ان کو کہا ٹھیک ہے، قال فخذ، جاؤ لے کر آؤ، اربعۃ، چار کو کہتے ہیں عربی میں اربعۃ من الطیر، چار پرندے لے کر آؤ، فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے سے مانوس بھی کر لینا، یعنی جیسے پالتے ہیں نا چوزا کبوتر یا کوئی بھی چیز تو وہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، ان کو مانوس بھی کر لینا اپنے ساتھ، پھر جا کر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ، جیسے کہتے ہیں نا چیتھڑے اڑا دینا، ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ کے اوپر پھینک دو، جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پہاڑ کے اوپر پھینک دو، پھر ان کو بلاؤ، آواز دو، کیونکہ مانوس کروا چکے تھے نا اللہ رب العزت، بتا چکے تھے جو آواز ہمیں بھی ہماری روحوں کو بھی اللہ نے دی تھی، قال الست بربک، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہماری روحیں وہاں لبیک کہہ کر آئی ہوئی ہیں، ایسے ہی اللہ ہمیں ایک دفعہ پکاریں گے تو ہم مانوس تو اللہ سے ہیں ہی نا انشاءاللہ، تو ہم قبروں سے اٹھتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ من الطیر فسرحن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو ایک آواز دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، وعلم، جان رکھو اللہ پاک کرے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت کا مالک بھی ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے، کیونکہ دنیا امتحان کا گھر ہے، یہاں پہ ایمان بالغیب ہی لانا ہے، کہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ تو ہمارے لیے واقعات اللہ بتا رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔